शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, मुतालिया पाकिस्तान डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चीचावतनी से मुखातिब हूँ। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम साले दोम के मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है तहरीक खिलाफत। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 और 11 में तहरीक खिलाफत के बारे में तफसील से तहरीर किया गया है। तो इससे पहले कि हम तहरीक खिलाफत का आपकी बुक से बाकायदा मुताला करें, तो पहले इसका थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र देख लेते हैं कि तहरीक खिलाफत क्या थी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके कौन इसके कारकुनान थे, इसकी क्या सरगर्मियाँ थीं, क्या मकासद थे, वो सब हम आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम अज़ीज़ तलबा, ये असल में जो तहरीक खिलाफत ये बड़ा अहम सवाल है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी और आपके इल्म मुताले शऊर के लिए भी बहुत अहम है। तो एक वक्त था जब ईरान, इराक़, शाम ये सब तुर्की का ही हिस्सा होते थे। एक वास्ट टेरिटरी थी, एक वसी सल्तनत थी। और इसी तरह जो खिलाफत का अदारा था ये सिर्फ तुर्की ही का नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का खलीफा समझा जाता था। तुर्की का खलीफा यानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो तमाम तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा समझते थे और उसके लिए उतनी ही मोहब्बत और अकीदत रखते थे जैसे तुर्की के मुसलमान रखते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप इस तरह से समझ लें कि जैसे पहले ईरान, इराक़, शाम ये तुर्की के शहर थे और बाद में ये अपने अलग अलग मुल्क बन गए। 20वीं सदी में इनको आज़ादी मिलती है और उसके बाद सबकी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत कायम हो जाती है। तो वो कौन से ऐसे हालात और वाक़यात हुए जिसकी वजह से तुर्की जो है, यानी जो मौजूदा तुर्की है, वो एक छोटा सा मुल्क बन गया। उसके बहुत से इलाके उससे छिन गए थे। वो सारा हम आज पढ़ेंगे। जिस तलबा मुसलमानों की, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि एक रूहानी एक अकीदत थी तुर्की से, क्योंकि मुसलमानों के तमाम दुनिया के मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात थे यहाँ पे। मक्का, मदीना, हजाज़ मुक़द्दस का शहर, यानी ये सारे उस वक़्त तुर्की ही में शामिल थे। यानी तुर्की की खलीफा के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी थी। एक तो ये था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की खिलाफत उनके पास थी, दूसरा उनके पास जो मुक़द्दस मकामात थे यानी मुसलमानों के जो हजाज़ मुक़द्दस है, मक्का, मदीना, तो वो उनकी निगरानी, उनकी सुपरविज़न जो थी वो भी इनके सपोर्ट थी तुर्की का खलीफा के। तो डियर स्टूडेंट्स, 1914 से 18 तक पहली जंग अज़ीम होती है और उसमें जो अमेरिका, रूस, फ्रांस और बरतानिया और उसके इत्तेहादी थे वो एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की आते हैं। तो ये इसी तरह से है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगी कि जिस तरह एक तरफ आका थे और एक तरफ था भाई, यानी कि मुसलमान भाई हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मुसलमान अपने आका को खुश, यानी आका जो थे, आपको पहले पढ़ाया मैंने पिछले लेक्चर में कि बरतानिया यानी अंग्रेज़ उस वक़्त क्योंकि हमारे मालिक थे, हमारे आका थे वो, अब आका को भी नाराज़ नहीं किया जा सकता था और ऐसा भी मुमकिन नहीं था कि आका को खुश करने के लिए भाई की नाराज़गी मोल ले ली जाए। तो अजीब व गरीब सूरत हाल का, अजीब एक परेशानी की कैफियत थी मुसलमानों पर। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आका को खुश करने के लिए भाई को नाराज़ कर दे या भाई को खुश करने के लिए आका को नाराज़ कर दे। दोनों सूरतें ही यानी बड़ी पेचीदा सूरत हाल थी, दोनों सूरतें ही मुश्किल थीं। डियर स्टूडेंट्स, उस दौर में क्योंकि कायद-ए-आज़म की कोशिशों से मिसाक़ लखनऊ हुआ था 1916 में। अब मिसाक़ लखनऊ का तहरीक खिलाफत से आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है कि कायद-ए-आज़म की कोशिशों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए। वो एक जो नफ़रतों की खलीज थी, जो एक दोनों अक़वाम में जो एक गैप था वो कम हो गया।
اور قائد اعظم کی کوششوں سے ہندو مسلمان قریب آ گئے، تو دونوں نے مل کر انگریزوں کے اوپر پریشر ڈالا۔ کیسا پریشر ڈالا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنگ میں کیونکہ ترکی دوسری طرف تھا اور برطانیہ دوسرے بلاک میں تھا، تو جب ہندوؤں نے، کیونکہ انگریزوں کی تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہیں اور حکومت کرتے رہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کے انہوں نے انگریزوں پر پریشر ڈالا کہ ترکی کے جو مقدس مقامات ہیں، ترکی کی جو، یعنی اس میں کسی طرح کی اس کو کوئی آنچ نہ، یعنی وعدہ لیا گیا انگریزوں سے کہ ان کے مقدس مقامات کو نہ، یعنی ان پہ کوئی آنچ نہ آئے اور ترکی میں خلافت کا تسلسل قائم رہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے انگریزوں سے، ہندو اور مسلمانوں نے پریشر ڈال کے جو وعدہ لیا، تو انگریز مان بھی گئے۔ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن عزیز طلباء، جیسے ہی جنگ اختتام پذیر ہوتی ہے تو برطانیہ یا انگریز جو تھے وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور خلافت کا ادارہ بھی جو کا تو برقرار رہے گا، اور ترکی کی جو حدود جو سلطنت جنگ سے پہلے تھیں وہ وہی رہیں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دم سے انگریز جو تھے اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے تو اسی طرح جیسے چور نہیں چوری کے بعد لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹتے ہیں، اسی طرح ہوا۔ اتحادی جو کامیاب اتحادی فوج تھی، یعنی جو جیتی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ ترکی کے مختلف حصوں آپس میں بانٹ لیے۔ طلباء، یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے آپس میں علاقوں کو بانٹ لیا تھا، تو یہ ترکی اور اس کے برطانیہ اور اس کے جو اتحادی تھے، یعنی جو کامیاب جنگ کے جو افواج تھیں، انہوں نے علاقے کو، جب ترکی کے مختلف علاقوں کو بانٹ لیا، تو اصل میں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ سیورے۔ یہ معاہدہ سیورے کہلاتا ہے۔ معاہدہ سیورے کے تحت ہی انہوں نے یہ ترکی کے مختلف علاقے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ اسی طرح 20ویں صدی تک تو ترکی میں خلافت کا ادارہ موجود رہا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1857 سے پہلے جو خلافت کا ادارہ تھا وہ مصر کے پاس تھا، یعنی مرکز جو تھا وہ مصر تھا۔ اس کے بعد پھر آنے والے وقت میں 1857 کے بعد یہ ترکی کے سپورٹ چلا گیا اور خلافت ترکی کے پاس چلے گئی۔ تو عزیز طلباء، جب انگریز اپنے وعدے سے مکرے تو ظاہری بات ہے مقامی لوگوں میں، مسلمانوں میں بالخصوص، اور پھر باقی جو ہندو اور سکھ یا دوسری جو قومیں تھیں، انہوں نے بھی ایک ری ایکشن دکھایا کہ ان کے وعدے کا پاس نہ رکھا گیا۔ تو اس سے ری ایکشن کی صورت میں تحریک ہجرت ہوئی، تحریک عدم تعاون ہوئی، تحریک موالات ہوئی اور تحریک خلافت ہوئی۔ تو یہ تحریک خلافت کا ایک عمومی سا پس منظر تھا جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 10 اور 11 میں تحریک خلافت کے جو سرگرم کارکنان ہیں، ان میں سب سے پہلی جو تھیں وہ تو تھیں بی اماں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ، کہ وہ بڑا مشہور شعر بھی ہوا تھا کہ بولی اماں محمد علی کی کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو۔ تو عزیز طلباء، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل خان، حسرت موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد، گو کہ مولانا ابوالکلام آزاد مسلم لیگ کے کارکن نہیں تھے، وہ کانگریس کے رکن تھے، لیکن بہرحال تحریک ایک سرگرم کارکن تھے۔ اور پھر مہاتما گاندھی جو تھا، کیونکہ میں نے ذکر کیا جیسے کہ ہندو اور مسلمان ان دنوں آپس میں ساتھ تھے، انہوں نے میثاق لکھنؤ کے تحت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تھا، تو گاندھی بھی اس تحریک کا بڑا سرگرم رکن تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کے خلاف جتنے بھی جلسے جلوس ہوئے سب میں وہ بھی آگے رہا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پھر
تحریک آپ کی کتاب میں جو مقاصد بتائے گئے ہیں اس میں بھی وہی جو میں نے ابھی ذکر کر چکی ہوں اس کے پس منظر میں کہ مسلمانوں کے یہی مطالبات تھے. یعنی جب تحریک خلافت شروع ہوتی ہے، انگریزوں سے مسلمان اپنے مطالبات منوانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے مقدس جو ترکی میں مقامات ہیں ان کو آنچ نہ آئے، اور ترکی کی جو حدود جنگ سے پہلے تھیں وہ حدود قائم رہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مطالبات انگریزوں تک پہنچائے گئے، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب ہندوستانیوں نے، یعنی مسلمان، ہندو، سکھوں اور دوسری اقوام نے متحد ہو کر اپنے مطالبات کے لیے انگریزوں کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے. تو تحریک خلافت کا تو خیر جو بھی انجام ہوا اس کا بھی مختصر بتا دوں، اس کے بعد آپ کی کتاب سے آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھاؤں گی کہ معاہدہ لوازن کے تحت، جو کہ کمال اتا ترک جو کہ ترکی کا اس وقت لیڈر تھا، اور جو اتحادی جیتی ہوئی فوجیں تھیں انہوں کے اور کمال اتا ترک کے درمیان جو معاہدہ لوازن ہوا، اس کے مطابق اس وقت جو مشرق وسطیٰ یعنی جو سینٹرل ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا اور مشرقی افریقہ، یہ ممالک کو ترکی سے ہٹا دیا گیا، یعنی ترکی سے ان کو الگ کر دیا گیا. اور اسی طرح جو حجاز مقدس تھے، مکہ اور مدینہ تھے، ان کو بھی عربوں کو دے دیا گیا. تو ترکی نے معاہدہ لوازن کے تحت جو بچا کچا ترکی تھا اسی پر اکتفا کیا، اور کمال اتا ترک کی قیادت میں اس جدید ترکی کی بنیاد پڑتی ہے، اور ترکی سے خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید ترکی کا کیا عمل میں آتا ہے، لیکن خلافت ختم ہو جاتی ہے. یعنی ترکیوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہم نے خلافت کا ادارہ نہیں رکھنا. تو ظاہری بات ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی جدوجہد کی، وہ ادارہ قائم ہی نہ رہ سکا، بلکہ وہ ادارہ خود ہی ترکیوں نے ہی اس کو ختم کر دیا تھا. جی، تو آئیے لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تحریک خلافت 1914 میں جنگ عظیم اول کا جب آغاز ہوتا ہے، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس اتحادی تھے. دوسری جانب جرمنی، آسٹریا اور ترکی کا اشتراک تھا. ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا. ترکی کے خلیفہ کو برصغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تصور کرتے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ترکی 1857 سے پہلے جو خلافت تھی، یہ اس کا مرکز مصر ہوا کرتا تھا، اور پھر 1857 کی جنگ کے بعد یہ خلافت ترکی کے پاس آ گئی تھی، یعنی اس کا مرکز پھر ترکی بن گیا تھا. ترکی ان دنوں زوال پذیر تھا، امکان تھا کہ اسے شکست ہو جائے گی. ایسی صورت میں مسلمانوں کا مرکز ختم ہونے کا خدشہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک وہ سیاسی بھی اور ایک روحانی بھی، ایک مذہبی جو تھی، ان کی جو عقیدت تھی وہ ترکی کے خلیفہ کے ساتھ تھی. تو گمان تھا کہ ترکی کو شکست دینے کے بعد اس کے علاقے اتحادی ممالک آپس میں بانٹ لیں گے اور اس کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے گا. ان دنوں ترکی ایک بہت ہی وسیع ملک تھا. یہ بھی میں نے ابھی ذکر کیا کہ مشرق وسطیٰ یعنی ایران، عراق، شام، یہ تمام علاقے کبھی ترکی ہی کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ بھی ترکی ہی میں شامل تھا، جو کہ جب جنگ کے بعد کمال اتا ترک اور جو جیتے ہوئے فوجی تھے، جو اتحادی افواج تھی، ان کے درمیان جب معاہدہ لوازن ہوا تھا تو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ترکی سے چھین لیا گیا تھا، ان کو ترکی سے لے لیا گیا تھا، ان کی آزاد حیثیت برقرار ہو گئی تھی. اور ترکی جو بچا کچا اس وقت ہے، اس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی ترکیوں سے لے کے عربوں کو دے دیا گیا تھا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا، اور اسی تحریک کو تحریک خلافت کا نام دیا جاتا ہے. تحریک کے قائدین میں مولانا محمد علی جوہر. عزیز طلباء، یہاں میں یہ ضرور ذکر کروں گی کہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی جو والدہ محترمہ تھیں، بی اماں کے نام سے مشہور تھیں، انہوں نے سب سے پہلے اس تحریک کا آغاز کیا تھا. بولی اماں محمد علی کی کہ بیٹا جان خلافت پہ دے دو. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد اور حکیم اجمل خان اور متعدد دوسرے رہنماؤں نے اپنی داخلی سیاست کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام تر توجہ خلافت کے مسئلے پر مرکوز کر دی. انہوں نے ایک خلافت کمیٹی قائم کی
مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا اور زبردست سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا عبدالباری، مشیر حسین قدوائی اور مولانا سلیمان ندوی وغیرہ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد کی صورت میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اسے ہندوستانی مسلمانوں کے جذبوں سے آگاہ کرنے گئے۔ وفد برطانوی سیاستدانوں سے ملا، مغربی ممالک میں مختلف شہروں میں جلسے منعقد ہوئے۔ واپس آئے تو برِ صغیر کے طول و عرض میں جلوس نکالے، جلسوں کا اہتمام کیا۔ تحریک خلافت کو برِ صغیر میں چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ پرجوش اور زبردست مانا جاتا ہے۔ آئیے اب تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے ان کا جائزہ لیں۔ عزیز طلباء، تحریک خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی۔ اس نے برِ صغیر میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کیا۔ وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلم عوام کی توجہ ہٹ گئی۔ وہ خلافت کے تحفظ کے لیے جان مال کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ تحریک کے سامنے 3 اہم مقاصد تھے۔ ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ دوسرا مقصد تھا خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے گا، یعنی خلافت ختم نہیں کی جائے گی جنگ میں جو بھی جنگ کا نتیجہ آتا ہے۔ اور تیسرا مقصد کہ حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ آئیے تحریکی سرگرمیاں دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے۔ وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں برِ صغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے۔ ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کے لیے روانہ کی۔ برِ صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے اور ہڑتالیں کی گئیں، اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عزیز طلباء، جو گرفتاریاں پیش کرتے ہیں نا، یہ جو اس وقت مالک ہوتے ہیں نا، جو حاکم ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے پریشر قائم کرنے کے لیے یہ گرفتاریاں پیش کی جاتی ہیں کہ زیادہ تعداد میں جب لیڈر جیلوں میں جاتے ہیں تو اس سے جو اس وقت مالک ہوتے ہیں، جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس وقت انگریز مالک تھے، تو ان کے اوپر ایک دباؤ بڑھ گیا۔ لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی اماں کا کردار بھی بہت اہم رہا۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے ذمہ دار اخبار، مولانا آزاد نے الحلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا۔ تحریک خلافت میں گاندھی کا کیا کردار رہا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو میثاق لکھنؤ کے تحت قریب تو کر دیا تھا، لیکن گاندھی نے شروع میں تو مسلمانوں کا اس تحریک میں پورا تعاون کیا، جلسے جلوسوں میں شرکت کی اور مکمل کلم کھلا اس تحریک کی حمایت کی۔ لیکن جب تحریک اپنے پورے زور پر تھی، اپنے پورے یعنی کامیاب ہونے کے قریب تھی، تو گاندھی نے اچانک مسلم قیادت سے مشورہ کیے بغیر تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں اور محصولات یعنی ٹیکسز ادا نہ کریں اور گرفتاریاں دے دیں، حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد لینے سے انکار کر دیں اور اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان یا ایران ہجرت کر جائیں۔ عزیز طلباء، گاندھی نے ایک سازش کی تھی، اس نے ایک چال چلی تھی، اور اس کا ڈائریکٹ نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ ان کی معیشت، تعلیم اور سماجی حالت پر بے حد برا اثر پڑا۔ جو لاکھوں مسلمان اپنا سب کچھ اونے پونے بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر چل پڑے، تو افغان حاکم نے ان کو بارڈر سے آگے نہ آنے دیا۔ مجبوراً جب وہ واپس آئے تو نہ ان کے پاس پیچھے گھر رہنے کے لیے تھا، بربادی، بھوک، بدحالی ان کی منتظر تھی۔ بے پناہ نقصان اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں گاندھی کا اصلی چہرہ پہچاننے کا موقع ملا۔ آج کا میرا آخری پوائنٹ ہے تحریک خلافت کا کہ تحریک کا کیا انجام ہوا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے گاندھی کا پورا ساتھ دیا۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے پر جب گاندھی نے محسوس کر لیا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس نے مسلمان قائدین سے پوچھے بغیر اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔
جس سے مسلمانوں کو شدید مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب ترکی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ان کے ایک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک افواج کو دوبارہ یکجا کیا، ان میں ایک نیا حوصلہ پیدا کیا، اور مصطفیٰ کمال پاشا نے ترک خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر کے ملکی سربراہی خود سنبھال لی۔ یعنی ترکی سے خلافت کا ویسے ہی خاتمہ ہو گیا کہ جس خلافت کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دیں، اس خلافت ہی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ روس اور برطانیہ دونوں ترکی پر قبضے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی باہمی رقابت ترکی کی سلامتی کا سبب بن گئی۔ یعنی جو ایک اب چھوٹا بچا کچا ترکی بچا تھا عزیز طلباء، اس کا بھی یہ فائدہ ہو گیا کہ اگر روس اور برطانیہ کے آپس میں ان کی لڑائی نہ ہوتی تو یہ جو موجودہ ترکی ہے یہ بھی نہ بچتا۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا نے معاہدہ لوازن کیا۔ معاہدہ لوزان کے تحت جو موجودہ ترکی ہے وہ بچ گیا، اور مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں سے ترکی کا کنٹرول ختم کر دیا گیا، اور حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ در حقیقت تحریک خلافت کے مقاصد کسی حد تک تو پورے ہو گئے، کیونکہ ترکی محفوظ رہا، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج بھی داخل نہ ہو سکیں، وہاں کا کنٹرول عرب مسلمانوں نے سنبھال لیا، اور خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا خاتمہ اتحادیوں نے خود ترک افواج اور ان کے سالار اعلیٰ غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا۔ یعنی یہ انگریزوں سے نہیں ہوا تھا، خود انہوں نے ہی ترکی میں خلافت کے جو خلیفہ تھا اس کو اقتدار سے الگ کر دیا تھا، اور اتا ترک نے، کمال پاشا نے خود سربراہی ملکی سنبھال لی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے لیکچرز کی طرح آپ کو میرا آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے آج پہلی دفعہ میرے چینل پہ آپ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔